हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कल कराची में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक धचका लगा है आज, जब उसकी अहम ख़वातीन विंग की एक बहुत अहम शख्सियत रुकन सूबाई असम्बली सिंध मोहतरमा बिल्किस मुख्तार ने MQM को छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है और उन्होंने इसके साथ ही सिंध असम्बली में इस्तीफ़ा भी दे दिया है। मोहतरमा बिल्किस मुख्तार की अहमियत इसलिए भी है कि मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल होने वाली MQM की वो पहली बड़ी खातून रहनुमा हैं जिन्होंने कि अब MQM को छोड़ के मुस्तफ़ा कमाल को ज्वाइन किया है। बिल्किस मुख्तार इसलिए भी बहुत अहम हैं कि वो MQM की जानिब से मुसलसल 2002, 2008 और 2013 के इंतखाबात में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर MQM की रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब होती रही हैं और उन पर ज़बरदस्त एतमाद था अल्ताफ़ हुसैन का और MQM की क़यादत का। उनका ताल्लुक भी उसी महल्ले से है जहाँ पर 90 है, यानी कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन का जो मोहल्ला है वहीं से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा बिल्किस मुख्तार, जो कि MQM में बहुत मारूफ थी, मशहूर थी बिल्किस बाजी के हवाले से, उन्होंने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उनके साथ सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। इस मौके पे ये बात भी सामने आई और बताया गया कि MQM के इन अहम रहनुमाओं के अलावा सबसे ज़्यादा तादाद में इस वक्त MQM की तंजीमी सतह के जो लोग हैं, यूनिट इंचार्जेस, सेक्टर इंचार्जेस, जोनल इंचार्जेस जो हैं, वो पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिसको एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स बताया गया है। बिल्किस मुख्तार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने छोड़ने की वजह बताई, MQM को छोड़ने की वजह बताई और बहुत ही जज्बाती अंदाज में सहाफ़ियों से खिताब किया। उम्मुल खबाइस में पड़े हुए आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? आपको किसी चीज की होश नहीं है। कोई माओ बहनों के तकद्दुस का आपको हमारे माँ बाप ने अल्लाह के बाद आप पे भरोसा करके आपके हवाले किया था। क्या आपको माँ बहनों का तकद्दुस याद है? आप जब चाहते हैं मीडिया के सामने जलील कर देते हैं, जब चाहते हैं जहां बैठे हुए होते हैं ऐसे टॉपिक्स आप छेड़ते हैं जो किसी भी बाइज्जत घराने की ना तो माँ बहनें बेटियां तो दूर की बात मत तक नहीं सुन सकते। क्या पहचान दी आपने? टारगेट किलर, भत्ताखोर, दहशतगर्द, वतन दुश्मन और अब तो रॉ के एजेंट्स, ये पहचान है हमारी। यकीनी तौर पे MQM के कारकुनों के लिए बिल्किस बाजी बहुत ही मारूफ मशहूर नाम है। उनकी जानिब से आज MQM को खैरबाद कहना, मुस्तफ़ा कमाल को पाक सरज़मीन पार्टी को ज्वाइन करना एक बड़ा वाक़या है। आज अहम वाक़या है, इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहबा। बिल्किस मुख्तार साहबा आज जो आपके काफ़िले में शामिल हुई हैं, क्या अहमियत है इस बात की, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इससे पहले भी सूबाई असम्बली के एक मेंबर शामिल हो चुके हैं, दूसरे लोग शामिल हुए हैं, लेकिन बिल्किस मुख्तार साहबा के हवाले से क्या अहमियत है? कानूनी, एक तो आपकी आवाज़ मुझे बहुत कट के आ रही है, लेकिन मैं जो समझ सक रहा हूँ मैं उस पर आपको बता रहा हूँ कि शायद आप पूछ रहे हैं कि इनकी अहमियत क्या है। जी। बिल्किस मुख्तार बहुत सीनियर पार्टी वर्कर हैं, पार्टी वर्कर थीं और थर्ड टाइम ये MP हैं कानूनी, और ख़ातून हैं। अजीज़ाबाद 90 की गली में इनकी रिहाइश थी और आप मर्दों पे तो ये कह सकते हैं कि किसी को आप कॉल कर रहे होंगे या जो सारी बातें चल रही हैं, 90 पे अज़ीज़ाबाद में रहते हुए तो जो है वो हम किसी को अप्रोच नहीं कर रहे। ये वो एक साइलेंट किस्म की रेवोल्यूशन है, एक बड़ी स्मूथ किस्म की रेवोल्यूशन है जो कि सच बात लोगों को जाकर लग रही है और एक ग्रेजुअली एंड स्लोली जो है वो एक काफिला बढ़ता चला जा रहा है। ये वो लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग जिनको दुनिया जानती है, इलेक्टेड लोग हैं, थर्ड टाइम ये MP हैं, ये तीसरी दफा MP बनी हैं ये।
اور یہ چھوڑ کر یہاں پر آ رہی ہیں اور ایک نئی پارٹی میں آ رہی ہیں, ایک نئے سوچ کے ساتھ آ رہی ہیں. یہ ہماری ان کا شامل ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھا, لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی, لوگوں کو جو ہے وہ گلٹی فیل کرتے تھے کہ لوگ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ اور ان ساری چیزوں کو سہ رہے تھے. اب اس کمیونٹی کو پاکستان سے جوڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کا جو اوور آل رسپانس ہے اس پہلے مہینے کے دوران آپ کو جو اوور آل رسپانس ملا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی اور وہ بھی, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے, کس طرح سے آپ بتائیں گے کہ وہ اس کی اہمیت ہے؟ کرن بھائی اس کی میں صرف اتنا ایک جملے میں کہوں کہ ہمارے کاندھوں پہ اس رسپانس کا اتنا بھاری ہمارے شولڈرز پہ جو ہے وہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ there is no way looking back. اب جو ہے وہ مطلب یہ جس طرح لوگوں نے لبیک کہہ دیا ہے پورے پاکستان بھر سے, خصوصاً کراچی سے, اربن سینٹر سے, ایم کیو ایم کے ودن, ایم کیو ایم کے باہر تمام کمیونٹیز. So there is no way looking back. اب ہم جو ہے وہ ہمارے پاس پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے, ہمارے پاس پیچھے دیکھنے کا جواز ہی نہیں ہے اور اس کو اب انشاءاللہ تعالی حتمی انجام تک پہنچنا ہے. پاکستان میں لوگ جڑ رہے ہیں, کمیونٹیز جڑ رہی ہیں, نفرتیں ختم ہو رہی ہیں, پیغام پھیل گیا. اب تو یہ بس جہاں سے گزر رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں لوگ قافلے میں جو ہے وہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے پاس اس کو کوئی ایک جملہ یا کوئی چند الفاظ نہیں ہے اس تمام ریسپانس کو اپنی الفاظوں میں بیان کرنے میں کہوں رہی. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے نہیں سوچا تھا, یہ میریکل ہے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ معجزہ ہے میرے حساب سے. اور اللہ تعالیٰ کچھ کروانا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور ہے, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈال رہا ہے اور لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے ہماری بات کے. سابقہ جماعت ایم کیو ایم کے اندر سے کیسا رسپانس ہے, ایم کیو ایم کے اندر سے کیسا رسپانس ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سینئر سطح کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں شامل نہیں ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. کہاں رہی ایم کیو ایم کے سارے لوگ, رہی کتنی گئی ہے ایم کیو ایم خیر, اور میں جو ہمارے سیکٹر لیول کے لوگ ہیں, جو تنظیمی عہدیداران ہیں, آپ نے بھی کل ہی دیکھا کہ پوری جو اندرون سندھ کے تمام زونل انچارجز, زونل ممبران, سندھ تنظیمی کمیٹی کے لوگ, سارے ذمہ داران, وہ پھر یہ ایم پی ایز اور پھر کارکنوں کی بڑی تعداد جن کو کہا بھائی آپ کے کیمرے کور نہیں کرتے, آپ کی ڈیفینیٹلی میڈیا کی وہ سرخیوں کی زینت نہیں بنتے, بہت بڑی تعداد ہے. پھر ایم کیو ایم ہی پوری دنیا نہیں ہے کہا بھائی, ایم کیو ایم ہی پوری دنیا نہیں ہے, اس کے باہر بہت بڑی دنیا ہے. ایم کیو ایم میں جو لوگ ہیں وہ تو اس سوسائٹی کا بہت اسمال سیگمنٹ ہیں, تو ایک بہت بڑی سائلنٹ اور دوسری میجورٹی ہے نا بہت زیادہ, اور ایم کیو ایم کے ودن بھی لوگ ہیں. تو آپ کو ٹائم بتائے گا, آپ کو وقت بتائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. یہ 24 اپریل کا آپ نے تاریخ رکھی اور کہا کہ اس دن آپ دکھائیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں, پیغام میں آپ کے ساتھ ہیں. پہلا تو اس کا سیٹ بیک یہ ہوا کہ شاید انتظامیہ نے قائد اعظم کے مزار پہ آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دی ہے. 24 اپریل کے حوالے سے اب کیا سچویشن ہے, یہ جو آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں یہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے یہ پروگرام؟ بالکل کانوری اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. کوئی اس میں ٹیکنیکل ریزنز تھیں, کوئی ان کو جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کلیئرفیکیشن چاہیے تھی, وہ ہم نے ری سبمٹ کر دی ہے آج وہ درخواست. اسی جگہ پہ جلسہ ہوگا 24 اپریل کو انشاءاللہ تعالی, اور اسی طریقے سے سارے پروگرام ہوں گے. اور یہ ساری جو نیوز ہے اور ساری ہمارے پورا سابقہ دوستوں نے بھی جو ہے وہ اب ان کاموں پہ بھی لگ گئے ہیں کہ ایک فیک قسم کی جو ہے وہ وہ نکال دی انہوں نے پریس ریلیز ہمارے لیٹر ہیڈ کو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے, اور اس میں انہوں نے چلا دیا کہ جلسہ کینسل ہو گیا, جو کہ فیک ہے. اور وہ خیر ہماری شہرت میں اور اضافہ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو نہیں بھی پتا ان کو بھی بتا رہے ہیں ہمارے بارے میں. تو بالکل ریسٹ ایشور, میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں, اسپیشلی سندھ کے تمام رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ جو وہ اس دن کو ایک تاریخ دن بنائیں, جس کے بعد جو نئی صبح ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس ملک میں کوئی کسی سے لڑانے والا نہیں ہوگا, ٹارگٹ کلر بنانے والا نہیں ہوگا, راک ایجنٹ بنانے والا نہیں ہوگا. اور اس دن کے بعد اس مینڈیٹ کے بعد ہم جو ہے وہ پھر
پریس کانفرنسز کر کے یہ نہیں کر رہے ہوں گے کہ کون کیا کس طرح. ہم اس کے بعد ایشوز پہ آ جائیں گے. ہم آج بھی ایشوز ہمارے پاس ہیں, لیکن ہمیں ایک شو کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ ہاں لوگ ان ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ان ایشو, اور پھر لوگوں کے مسائل جو ہوں گے وہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا. جو لوگوں کے مسائل ہوں گے, پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, جابز کا مسئلہ ہے, کچرے اٹھانے کا مسئلہ ہے اس ملک میں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. کامران بھائی, اپ اسٹریم سے لے کر سارے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک دوسرے کا سیوریج کہیں نہ کہیں سے ہم پی رہے ہیں پاکستان میں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کی سب سے بڑی جو پہچان ہے, جو آپ کی سب سے زیادہ شہرت ہے, وہ تو کراچی شہر میں ہے. پاکستان میں سیوریج کے بھی مسائل ہیں پورے پاکستان میں, لیکن جو مسائل کراچی کے ہیں, جو کہ خود پاکستان ہے, منی پاکستان ہے, وہ مسئلہ اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ نہیں نظر آ رہا ہے. اتنی خراب صورتحال پنجاب کے بڑے شہروں کی, لاہور کی نہیں ہے, پشاور کی اتنی بری صورتحال نہیں ہے, ایون کوئٹہ کی اتنی بری صورتحال نہیں ہے. تو آپ پاکستان کی بات تو آپ ضرور کر رہے ہیں, لیکن لوگ تو کراچی کے لوگ پریشان ہیں, اور آپ کی پہچان بھی کراچی ہے. کراچی یہ اسی طرح سے ہوگا کہ جہاں جتنے زیادہ مسائل ہیں, ہماری توجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی توجہ وہاں پہ زیادہ, جن جگہوں پہ زیادہ مسائل ہیں وہاں پر آپ کی ایفرٹس اور آپ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ نظر آئیں گی. کراچی اٹ سیلف پورا ملک ہے. کان بھائی, کراچی کا مطلب ہے کہ کراچی میں رہنے والا پختون, کراچی میں رہنے والا اردو بولنے والا, کراچی میں رہنے والا بلوچ, کراچی میں رہنے والا پنجابی اسپیکنگ, کراچی میں رہنے والا سندھی, کراچی کشمیری, دیوبندی, بریلوی, سندھ جو ہے وہ سارے لوگ, سارے مسالک کے لوگ, ساری قومیتوں کے لوگ. کراچی سیلف پورا پاکستان ہے. ہم اگر کراچی میں کامیاب ہوں گے تو یہی لوگ, پنجاب کے جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ پنجاب میں ہمارے ایمبیسڈر بنیں گے, جو بلوچستان کے لوگ رہ رہے ہیں وہ بلوچستان میں ہمارے ایمبیسڈر بنیں گے, جو خیبر پختونخوا کے لوگ رہ رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں, پھر جو سندھی یہاں پر رہ رہے ہیں وہ ہمارے رویے سے سندھ میں جا کر ہمارے ایمبیسڈر بنیں گے. تو پورا پاکستان ہے, لیکن کراچی اٹ سیلف بہت بڑا, کراچی اٹ سیلف پاکستان ہے. تو کراچی کی خدمت پاکستان کی خدمت ہے. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کراچی تو اللہ معاف کرے بالکل لاوارث جسے کہتے ہیں کہ کراچی, حیدرآباد اور یہ جو اربن سینٹرز ہیں, پھر یہ رولر ایریاز جو ہیں سندھ کے, سندھ تو بالکل اور ملکوں اور صوبوں کے حوالے سے وہ بالکل نیگلیکٹ ہو گیا, بالکل پرابلمز ہیں. ہم سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے, ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے, ایشوز کی سولوشنز دیں گے, اور گورنمنٹ کو رستہ دکھائیں گے کہ یہ وہ طریقہ کار ہیں جس سے جو ہے وہ آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہوں گے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جب ریئل نمائندگی ہوگی, جب کریڈٹ والی جو ہے وہ, جب ان کی نمائندگی ہوگی کراچی کے لوگوں کی, پاکستان کے لوگوں کی, تو ان کے مسائل کی ترجمانی اس طریقے سے ہوگی کہ جہاں سے کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا, جہاں سے کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور کسی کے پانی کا مسئلہ حل کرنے میں کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاناما لیکس. لیکن آج پاکستان میں یہ مسئلہ بن گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف جماعتی مسئلہ ہے, اور اس پوری صورتحال میں آج پورا پاکستان انوالو نظر آ رہا ہے. جو اصل مسئلہ ہے اس سے نگاہ ہٹ رہی ہے, اسے سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. آج پنجاب اسمبلی میں حکمراں مسلم لیگ نون نے قرارداد منظور کی پاناما لیکس کو, جس میں پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. پنجاب اسمبلی کی قرارداد میں شیطانی لیکس, پاجامہ لیک اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہے. یہ اس معاملے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جو لوگ نہیں کرنا چاہتے آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے. اس کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں. پورے دنیا میں ذکر ہو رہا ہے پاناما لیکس کا, خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں کے رہنماؤں کے بارے میں یا اہم شخصیات کے بارے میں
پاناما لیکس میں ان کی آف شور کمپنیز کے حوالے سے ذکر ہے، وہاں تو تہلکہ مچا ہوا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ یورپ کے ممتاز ملک آئس لینڈ میں عوامی دباؤ کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ایسا لگا کہ پورا آئس لینڈ اس معاملے پہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ ان کی اہلیہ کا نام ایک آف شور کمپنی سے جوڑا گیا تھا جس کا انکشاف پاناما لیکس کے ذریعے ہوا۔ اب آئس لینڈ کے وزیر اعظم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال دنیا کے ان ممالک میں، ان دارالحکومتوں میں ہے جہاں کے رہنماؤں کے قائدین کے حوالے سے پاناما لیکس میں ان کی آف شور کمپنیز کا ذکر ہے۔ لیکن پاکستان کا معاملہ کچھ نرالا ہی ہے۔ یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں آج جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی ہے، وہاں پر آج اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی، پاناما لیکس کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن حکمراں جماعت جس کی بھاری اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ دراصل پاناما لیکس کو شاید دنیا میں پہلی بار ہے کہ اسے شیطانی لیکس قرار دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کو پجامہ لیکس قرار دے رہی تھی۔ اپوزیشن کی دوسری جماعتوں نے اس پر احتجاج کیا، اسپیکر کے ڈائس کو انہوں نے گھیر لیا، نعرے بازی کرتے رہے اور واک آؤٹ کر رہے تھے۔ اسی دوران قرارداد منظور کر لی۔ پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ پاناما لیکس کے انکشاف ملک کے خلاف سازش ہے، یہ شیطانی لیکس ہے۔ پاناما لیکس کے الزامات بے بنیاد اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ پاناما لیکس کو بنیاد بنا کر بحران پیدا کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ پاناما لیکس کے ذریعے کوئی ایسا انکشاف یا ایسی چیز سامنے نہیں آئی جو کسی بھی ملک کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی سازش قرار دی جائے۔ دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ پاناما لیکس کے الزامات بے بنیاد اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش ہے۔ پاناما لیکس میں کسی قسم کا کوئی الزام کسی کے خلاف سامنے نہیں آیا، یہ محض معلومات کا ایک ذخیرہ ہے ان آف شور کمپنیز کے حوالے سے جو پاناما کی ایک لا فرم کے ریکارڈ سے ظاہر ہوئی ہیں اور وہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں کہیں پر بھی کسی کے خلاف نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے، نہ ہی اس جیسی کوئی بات کی گئی ہے۔ اس لیے پنجاب اسمبلی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی جب اسمبلی قرارداد پاس کر رہی ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس کے پاس اس حوالے سے بنیادی معلومات ہی نہیں ہے، اور یہ وہی معلومات ہے جو کہ حکمراں جماعت کے اہم لوگ میڈیا میں بھی شیئر کر رہے ہیں، اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاناما لیکس نے دراصل ہمارا موقف درست ثابت کر دیا ہے۔ مسلسل کل اور پرسوں حکومت کی لائن یہ رہی ہے، درجنوں حکومتی شخصیات کے بیانات ہیں، پرویز رشید صاحب کے بیانات ہیں، پوری حکومت باہر آ گئی ہے اور سب مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات صحیح ثابت کر دی ہے، پاناما لیکس نے ہمیں ہر چیز میں ہمیں درست ثابت کر دیا ہے، ہماری بات ہر صورت میں صحیح ثابت ہو گئی ہے۔ اور آج پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی ہے، اسے شیطانی لیکس کہہ دیا ہے، پجامہ لیکس کہہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک سازش کہہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا ہے۔ بنیادی معلومات ہونی چاہیے کیونکہ پنجاب اسمبلی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی نمائندہ اسمبلی ہے، منتخب اسمبلی ہے۔ آج اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ آج ظاہر ہے کہ سامنے آئے وفاقی وزیر خزانہ، وزیر قانون، صوبائی وزیر قانون، معاف کیجیے گا، وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ، جو کہ اس موقع پر حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کے اور حکمراں جماعت کے ترجمان ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کبھی جو ہے وہ وکی لیکس ہوتی ہیں، کبھی یہ پجامہ یا پاناما لیکس جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل فراڈ ہے، بکواس ہے۔ یہ پاناما لیکس جو ہیں یہ دراصل جو ہے یہ شیطانی لیکس ہیں، اور ان شیطانی لیکس کے غبارے سے ہوا جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ کریڈیبل لیکس ہیں، یہ تو حکومت کا تو اور حکمراں جماعت کے اہم ترین لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس سے دراصل ہمیشہ کی طرح سے شریف خاندان کی جو فیملی رہی اپنے اثاثوں کے حوالے سے، غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ پوزیشن صحیح ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ براہ راست کسی کاروبار کا حصہ نہیں ہے، غیر ملکی اثاثوں میں ان کا کوئی شراکت داری نہیں ہے۔ اس چیز کا تو کریڈٹ لے رہی ہے حکومت، لیکن آج پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے اور پاناما لیکس کو شیطانی لیکس قرار دے کے پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر، قائد حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے جناب میاں محمود الرشید سے، جو کہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ میاں محمود الرشید صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج
اسمبلی میں رہ کے آپ اس پہ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے آپ کی جماعت واک آؤٹ کیوں کر گئی؟ دیکھیے، ایک تو کامران جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے قرارداد پیش کی، آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں۔ قرارداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور اپوزیشن کے دیگر جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی، جس میں اس کو کنڈیم کیا گیا اور میاں نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہمیں ہماری قرارداد کو آؤٹ آف ٹرن ٹیک اپ نہیں کرنے دیا گیا، جس پر ہم نے احتجاج کیا، واک آؤٹ بھی اسی بنا پر کیا کہ ہمیں ہماری قرارداد کو اسپیکر نے یہ کہہ کر کہ یہ آؤٹ آف ٹرن ٹیک اپ نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے یہ رولز میں جو ہے نا اس کو آؤٹ آف ٹرن کے لیے یہ دوبارہ پیش کرنا پڑے گا رول سسپینڈ کر کے، تو میں آؤٹ آف ٹرن یہ نہیں لینے دوں گا۔ اس پر ہم احتجاج کر رہے تھے، اور احتجاج کر کے جب ہم باہر نکلے تو اس کے فوراً بعد حکومتی طرف سے انہوں نے اس کو آؤٹ آف ٹرن ٹیک اپ بھی کر لیا اور جھٹ سے وہ پاس بھی کر دیا۔ تو ایک تو یہ میں کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی صورت نہیں ہے، قرارداد ہماری تھی جس میں ہم نے اس کو کنڈیم کیا تھا، اور جو پرائم منسٹر نے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کا اعلان کیا تھا، جوڈیشل کمیشن کا، ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ حاضر سروس جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ ایک انکوائری کمیشن بیٹھے اور پرائم منسٹر اس وقت تک ریزائن کر دیں جب تک کہ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ مکمل نہیں۔ لیکن آپ شور ہیں جب ہم نے محمود آپ شور ہیں کہ یہ اگر جو سرونگ چیف سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا کمیشن بنے گا تو اس پہ آپ کو اطمینان ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے آف کورس یہ تو کوئی اس کا جواز نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کسی ریٹائرڈ چیف جسٹس کو کہیں جی آپ آ جائیں اور اس کا نام دے دیں جی یہ جوڈیشل کمیشن ہے۔ وہ تو جوڈیشل کمیشن نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر ادارے جس میں نیب ہو، جس میں ایف بی آر ہے، جس میں ایف آئی اے ہے، وہ اسسٹ کریں اس کمیشن کو اور اس کی ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اب اگر آپ کے خیال میں ایک سرونگ جسٹس آف دا سپریم کورٹ ایک کمیشن کو ہیڈ کرے گا تو وہ آپ کے لیے تسلی کی باعث ہوگی بات؟ جی آف کورس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرونگ جوڈیشل کمیشن تو ہم کہہ نہیں سکتے، ریٹائرڈ چیف جسٹس یا ریٹائرڈ جج کوئی بھی سپریم کورٹ کا اگر وہ مقرر کریں گے تو اس کو تو مسترد کر دیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، پوری قوم نے مسترد کر دیا کہ ہم اس کمیشن پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں اور ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے۔ بہت بہت شکریہ جناب میاں محمود الرشید، قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے بعد، اور ہماری آج کی دوسری بہت اہم خبریں آپ کے سامنے ہوں گی ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف ان کے اہم ترین رفقا نے آج کئی گھنٹے لگائے ہیں اور اب بھی صلاح مشورہ جاری ہے۔ وہ کمیشن جس کا اعلان انہوں نے کل کیا تھا اس کی ساخت کیا ہونی چاہیے، اس کا ریفرنس کیا ہونا چاہیے، اس کو اختیارات کیا ہونے چاہیے، اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے اور اس کا اسکوپ کیا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم سوالات ہیں جس کا جواب وزیر اعظم نواز شریف اپنے رفقا کے ساتھ آج سارا دن کئی گھنٹے انہوں نے صرف کیے ہیں اس پورے معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اب ہمیں بتایا گیا ہے مصدقہ سرکاری ذرائع اور وزیر اعظم سے قریب ذرائع کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے
کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یہ کمیشن صرف اور صرف شریف خاندان کے حوالے سے پاناما لیکس میں جو معلومات سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات کرے گا، اور اس کا فوکس اور منبع اور تمام تحقیقات کا جو نیوکلس ہوگا وہ شریف خاندان ہوگا۔ یہ بات اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کمیشن کی ذمہ داری ان تمام پاکستانی معاملات، شخصیات، اداروں سے ہوگی جن کا ذکر پاناما لیکس میں اب تک آ چکا ہے۔ اس طرح سے یہ کمیشن محض شریف خاندان کے معاملات نہیں بلکہ پورے اس معاملے کو، اس کے پورے اسکوپ کو وہ انویسٹیگیٹ کرے گا، اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ چند شخصیات شریف خاندان تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ان میں اب تک 200 سے زائد جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں اس حوالے سے یہ اپنی معلومات جمع کرے گا، تحقیقات کرے گا اور اپنی رپورٹ حکومت کو سبمٹ کرے گا۔ اس کمیشن کا جو دارہ ہوگا وہ ابھی اس کا تعین ہو رہا ہے، کسی وقت بھی اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس کی سربراہی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہو یا یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو دے دیا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی جو سرونگ جج ہیں ان کی قیادت میں یہ کمیشن بنائے۔ اس سلسلے میں صلاح مشورہ جاری ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے، کوشش بنائی جا رہی ہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے جو الزامات ہیں یا جو ان کے تحفظات ہیں کمیشن کے حوالے سے اس کو اس میں شامل کیا جائے۔ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس کمیشن کو ایف بی آر اور وفاقی ادارے جس کی بھی ضرورت ہوگی وہ اس کی معاونت کریں گے، اس کمیشن کی تعاون کے لیے وہ مسلسل موجود رہیں گے۔ اس بات کا بھی تعین کیا جائے گا کہ وہ پاکستانی جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں یعنی کہ مستقل پاکستانی، اور وہ پاکستانی جو غیر مستقل پاکستانی ہیں جن کا قیام پاکستان میں سال میں 6 ماہ سے کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیکس قوانین سے آزاد ہوتے ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس کے لیے اس کمیشن کے قیام میں پاکستانی اوریجن کو شامل کیا جائے گا، یعنی کہ وہ پاکستانی جو پاکستانی اوریجن کے ہیں چاہے وہ یہاں پہ سال کے 6 مہینے سے کم رہتے ہیں پاکستان میں اور وہ ٹیکس قوانین سے آزاد ہیں، لیکن ان کو شامل تفتیش کیا جا سکے گا، کمیشن ان سے سوال جواب کر سکے گا، اور اس لیے اس کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اب حکومت کی یہ خواہش ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاناما لیکس کے حوالے سے بلکہ غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے، غیر ملکی خفیہ اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی اس کمیشن کو اختیارات دیے جائیں، مگر یہ معاملہ ابھی زیر بحث ہے۔ مگر یہ بہت اہم پیش رفت ہے جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے، ایک قومی کمیشن جو کہ تمام پاناما لیکس کے معاملات کو تمام پاکستانیوں کو شامل تفتیش کر سکے، تمام جو اداروں کے نام آئے ہیں ان کو شامل تفتیش کر سکے، محض شریف خاندان تک یہ محدود نہ ہو، اس کی فارمیشن کی جا رہی ہے۔ یہ وہی کمیشن ہے جس کا اعلان کل جناب وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد اور اس تقریر کا پورا موضوع اپنے خاندان، اپنے صاحبزادوں کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے تھے، جو میڈیا میں باتیں ہو رہی تھی، پاناما لیکس میں جو اس کا ذکر آیا اس حوالے سے ان کا خطاب تھا۔ مکمل طور پہ یہ خطاب اسی موضوع پر تھا۔ پاناما لیکس کے حوالے سے دوسرے موضوعات پر انہوں نے یا دوسرے پاکستانیوں کے معاملے پہ جناب نواز شریف نے کچھ نہیں کہا تھا، اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا کل قوم سے خطاب میں۔ آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور الزامات میں کتنا وزن ہے۔ میں گھسے پٹے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں۔ وزیر اعظم کا یہ خطاب اس حوالے سے کمیشن کا قیام ابھی فی الحال اس پہ بات چیت ہونی باقی ہے، لیکن تحریک انصاف نے فوری طور پہ اس کو مسترد کیا تھا۔ تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سرونگ سپریم کورٹ ججز پہ مشتمل کمیشن ہونا چاہیے، دوسرے وفاقی ادارے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کل جب وزیر اعظم نے یہ گفتگو کی تھی جو کہ ساری کی ساری ان کی جو خطاب تھا وہ اپنے خاندانی حوالے سے تھا، پاناما لیکس میں جو ان کے خاندان کے لوگوں کا ذکر تھا، صاحبزادوں کا ذکر تھا، اس حوالے سے تھا، اور تاثر یہی بن رہا تھا کہ یہ کمیشن اس پورے جو اہم قومی معاملہ ہے، پاکستانی معاملہ ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، اس پر کیوں حکومت توجہ نہیں دے رہی، اور صرف چاہے اپوزیشن
کمیشن ہو, حکومت ہو, اس نے محدود کیوں کر دیا ہے اسے صرف حسین نواز شریف, حسن نواز شریف اور مریم نواز شریف کے حوالے سے. کل ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ تو پورا مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے مسئلہ ہے, یہ ایک وسیع معاملہ ہے اور اس کو اسی انداز سے ضرور دیکھنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی خطاب کیا ہے اور انہوں نے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے, لیکن تمام جو معاملہ ہے وہ صرف انہوں نے اپنے گھر کے خاندان کے معاملے کے حوالے سے اس کا احتساب رکھا ہے, لیکن اس کو قومی ایشو نہیں سمجھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کمیشن تو بن جائے گا, لیکن کیا کمیشن کی پاکستان میں کوئی وقت ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی کمیشن ایسا ہے کہ جس کے بننے کے بعد اس کے نتائج کھل کے عوام کے سامنے آئے ہوں, اس کے اثرات ہوئے ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی بڑے فیصلے ہوں یا کوئی حالات میں بہتری آئی ہو؟ پاکستانیوں کی کمیشن کے حوالے سے یا کمیٹی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں پہلے ہی وہ تمام کمیشن آ جاتے ہیں جن کا سلسلہ حمود الرحمان کمیشن سے چلا تھا, اور حالیہ دنوں میں قائم ہونے والے کمیشنز کے حوالے سے ہمارے سامنے کئی کمیشنز کے معاملات ہیں, ان کی نہ رپورٹ ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے, نہ ہی ان کا جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ کوئی وسیع ہوتا ہے. اس لیے کیا اس کمیشن کو جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس پر کتنا اعتماد پاکستانیوں کو ہو, اور کیا واقعی یہ جڑ پہ پہنچے گا اور واقعی اس کے نتائج سامنے آئیں گے اور قوم کو اور ملک کو اس کا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آف شور جو کمپنیز کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے, پاناما لیکس کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. اس میں جتنی بھی شخصیات کے نام آ رہے ہیں یہ سب کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی بہت غیر قانونی کام کیا ہے یا انہوں نے کہ خفیہ دولتیں چھپا لی ہیں, یا یہ کہ ان پر کوئی سنگین ترین ہمیں فوری طور پہ الزام لگا دینے چاہیے, کیونکہ اس میں کئی شخصیات ایسے بھی ہیں جن کا نام ضرور آیا ہے لیکن شاید کوئی بھی الزام ان پہ ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ ثابت ہونے کی کوئی اس قسم کی کوئی وجہ موجود ہے. اس لیے ایک کمیشن کا قیام اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس نے جرم کیا ہے, جس نے پاکستان کے قوانین کو توڑا ہے, جس نے پاکستان کے سرمایہ کو چھپایا ہے, یہاں سے چرایا ہے, اس کو باہر چھپایا ہے, وہ تو ضرور سامنے آنے چاہیے. مگر اگر اس میں کوئی اچھا پاکستانی ہے, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, غیر قانونی کام نہیں کیا ہے, تو اس کا بھی نام آ جانا چاہیے کہ اس کا نام ضرور آیا لیکن اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت بڑا قومی فریضہ ہوگا اگر اس پہ عمل درآمد کیا گیا اور واقعی اس کے کوئی نتیجے نکلے. عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے, کیسے یہ قومی کمیشن واقعی وہ چیزیں مطلوبہ نتائج ڈیلیور کر سکتا ہے جو کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے, جس کی خواہش ہے قوم کو. یہ ہم پوچھتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ماہر آئین و قانون جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب. کمیشن کا جب ذکر آتا ہے تو پاکستانی منہ ادھر کر لیتے ہیں, ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیا کمیشن, کس طرح کا کمیشن, سارے کمیشن اس سے پہلے ایسے ہوئے ہیں. لیکن چلیں, اگر حکومت کی یہ خواہش ہے اور پاکستانیوں کی اس وقت یہ خواہش ہے کہ واقعی ایک مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بھرپور کمیشن ہونا چاہیے, اس کے کانسٹیٹوئنٹس کیا ہونے چاہیے, کس کو ہم ابتدا میں ہم کہہ دیں کہ ہاں یار بگننگ اچھی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب, جیسا آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں انکوائری کمیشنز یا جوڈیشل کمیشن کی کوئی بہت ماضی کا تجربہ اچھا نہیں رہا ہے, اور لوگوں کے پاس اس لیے اس کے پاس کانفیڈنس بھی اس میں نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ایک اور چیز نظر یہ آتی ہے کہ بہت سے قومی ادارے جن کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کی چیزوں کو روک تھام کرتے, وہ بھی شاید ناکام ہوئے ہیں, جس میں اسٹیٹ بینک شامل ہے, جس میں نیب شامل ہے, جس میں FBR, FIA, ان اداروں کی موجودگی میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب شاید ایک سنگل کمیشن سے کام نہیں بنے گا. میرے خیال میں ایک مستقل بنیاد پہ قومی کمیشن تشکیل ہونا چاہیے جس میں ایسی شخصیات ہوں جن کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہو اور جن کی کریڈیبلٹی ہو اور جن کے پاس اتھارٹی ہو, اور ٹرمز آف ریفرنس ایسی ہوں کہ آخر میں کوئی اسپیسیفک کنکلوژن ڈرا کیا جا سکے, اور اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر پروسیکیوشن ہونا چاہیے. جو اس وقت اب تک جو اطلاعات ہیں اس سے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کمیشن شاید قوم ایک دفعہ پھر کسی مایوسی کی طرف اس کو بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ مستقل کمیشن ہونا چاہیے, اس اصطلاح کی ذرا تشریح کیجئے کہ ہم کوئی ٹائم لیمٹ نہ دیں اس کمیشن کو کہ 3 مہینے میں اپنی رپورٹ دے اور پھر پبلک کو ہم جاری کریں اور پھر اس پہ ایکشن شروع ہو جائیں, جیسے کہ 9/11 کمیشن میں ہوا تھا, جو معروف دنیا کے کمیشنز ہیں. مستقل کمیشن سے کیا مطلب ہے آپ کا؟
دیکھیے 9/11 سنگل ایونٹ تھا. ہمارے ملک میں کرپشن ایک مستقل کا کینسر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور اس سے ہینڈل کرنے کے لیے جو موجودہ ریاستی ادارے ہیں وہ شاید اتنی کامیابی سے اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ قانون سازی کی جائے, ایک مستقل کمیشن ہو, اور پہلا ٹیسٹ کیس یقیناً پاناما لیکس کا ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے عوام نے بہت زیادہ سفر کر لیا ہے. ہماری ملک کی جو حالت ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اثاثے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. تو شاید اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مستقل کمیشن ہو جو کہ اسپیسیفک ریکمنڈیشن کرے اور کیس ٹو کیس وہ ان کو ڈیسائیڈ کیا کرے اسٹارٹنگ فرام دس کیس. اور اس کے لیے قانون سازی میں اپوزیشن کو ضرور شامل کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور خالد صاحب, مجھے ایک بہت ہی سینئر حکومتی ذریعے نے کہا کہ وہ اس کمیشن کے اسکوپ میں ان پاکستانیوں کو بھی شامل کر رہے ہیں جو کہ نان ریسیڈنٹ ہیں اور جو کہ 6 مہینے کی جو مدت ہوتی ہے پاکستان میں رہنے کی اور اس سے زیادہ وہ باہر رہتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ٹیکس لاس سے مبرہ ہو جاتے ہیں, ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. جو چیز ٹیکس کے لا میں ہی ہمارے شامل نہیں ہے ان کی کیسے انویسٹیگیشن کری جائے گی, ان کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے اس کی ڈیپتھ تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اس حکومتی ذریعے نے کہا کہ وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ نان ریسیڈنٹ پاکستانیز ہیں اور وہ ٹیکس یہاں پہ ٹیکس لاس کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا, لیکن ہم اپنی فیملیز کو بھی سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور پھر ان تمام پاکستانیوں کو جو کہ نان ریسیڈنٹ پاکستانی ہیں. یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے پاسبل یقیناً ہے کیونکہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو ویکل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اگر ہم نے ان کو اس کو اسکوپ سے باہر نکال دیا تو ہم ایک اور نیا طریقہ انٹروڈیوس کریں گے کہ آپ کو خود کرپشن کرنے کی یا خود منی لانڈرنگ کرنے کی یا خود آف شور آئلینڈ میں کمپنی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو استعمال کریں جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور 6 مہینے سے کم عرصے کے لیے پاکستان میں رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا اسکوپ لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے اور معاملے کی جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ کمیشن خود کیا کرے گا, اس کو کس قسم کے اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں, کس قسم کے ریسورسز کی بات کر رہے ہیں؟ ایک سچا کمیشن اور ویل میننگ کمیشن بنانے کے لیے اس کو کیا کیا دینا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کو اختیار دینا ہوگا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سو موٹو بھی اور آن کمپلینٹ انڈیپینڈنٹلی کمپلینٹس کو ایگزامن کر سکے تمام ریاستی اداروں کو, جیسے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات موجود ہیں. ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ نہیں دے سکے گا کسی انڈیویجول کیسز میں, لیکن انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو انڈیپینڈنس اور اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہیں کم سے کم وہ ضرور ہونا چاہیے. اور اس کی تشکیل میں نہ صرف لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس کا بلکہ قومی کنسنسس کے ساتھ یہ کمیشن تشکیل دینا چاہنا چاہیے, کیونکہ وہ پرنسپل بھی میرے خیال میں پاکستان میں ابھی کامیابی نہیں ہو سکا ہے کہ جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی گورنمنٹ مل کے کوئی ادارتوں میں اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں. وہ ایک میرے خیال میں ناکام تجربہ ثابت ہوا. لیکن ایک چھوٹی سی پیکولر سچویشن ہے خالد صاحب کہ یہاں پہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن یا لیڈر آف دی گورنمنٹ ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ دونوں کے انوالومنٹ آف شور کمپنیز کے حوالے سے ایکسٹینسولی پوری قوم کے سامنے موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی بھی اور جو ابھی جو شریف خاندان کے آف شور کمپنیز کے حوالے سے غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے بہرحال موجود ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک ایسا کمیشن جس میں سب کو ٹرسٹ ہو اس میں آپ پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں گے کہ سب کا اگر ٹرسٹ چاہیے تو پی ٹی آئی بھی ہو اس میں؟ جی پی ٹی آئی اس وقت بہت اہم ایک سیاسی فورس ہے ملک کی اور بڑی ایفیکٹو اپوزیشن کا رول ہے. تو پی ٹی آئی کو اگر ایکسکلوڈ کیا گیا تو بالکل ایک ڈھونگ ثابت ہوگا. ان کو نہ صرف شامل کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری سیاستی طاقتیں اور سیاسی جماعتیں اور خاص طور پہ جن کے اپنے اسکیلیٹن میں کبرڈ میں اسکیلیٹن نہیں چھپے ہوئے ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. اور دوسری کامران صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس ایشو کو کس ہے. تو وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب کو بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے کہ آئس لینڈ میں جو کیا گیا ہے, آپ یہاں استعفیٰ دینا کوئی بری یا کمزوری کی نشانی نہیں ہے. آپ کی مورل اتھارٹی میں اضافہ ہوگا اگر آپ کہیں کہ جی میں مستعفی ہوتا ہوں
जब तक मेरा नाम क्लियर ना हो जाए, मेरी फैमिली का नाम क्लियर ना हो जाए, तो ये जमहूरियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी मियां नवाज शरीफ। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि जो कमीशन हो वो उस पे सबका ट्रस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, और उसके बाद चाहे वो एक्स चीफ जस्टिस हेड कर ले या एक्स सुप्रीम कोर्ट जज हेड कर ले, कोई भी उसको हेड कर ले, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका इस पर ट्रस्ट हो, चाहे वो सर्विंग जज हो या एक्स सर्विस जज हो। जी, मेरे ख्याल में सर्विंग जजेस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक परमानेंट अगर कमीशन जैसा कि मैंने अर्ज किया वो होगा तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज साहबान के लिए शामिल नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से रिटायर्ड जज साहबान जिनकी इंटेग्रिटी पे किसी को कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है, वो मौजूद है। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होने चाहिए, सिविल सोसाइटी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही है, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनके ओपिनियन को लेना चाहिए, मीडिया के ओपिनियन को, उसके बाद ये कौमी कमीशन बने। वरना सिर्फ सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी तो वो सिर्फ अपने मफादात सामने रख के करेंगे। ये कौमी मसला है, इसके लिए कौमी रिस्पॉन्स की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रिस्पॉन्स हमने शेयर किया क्योंकि इस वक्त हुकूमत में इस वक्त यही मसला है जो सबसे ज्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर अपने इंतहाई करीबी साथियों के साथ बैठ के इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर कौम का एतमाद चाहिए, अगर इस कमीशन पे पूरी कौम को एतमाद हो और वजीर आजम को अपनी साख हर सूरत में बहाल को संभालना है और उसको हर सूरत में मजबूत बनाना है, बेहतर बनाना है, तो इस किस्म का कमीशन बनाया जा सकता है जो जनाब खालिद जावेद साहब सजेस्ट कर रहे थे कि पूरी कौम का इस पे एतमाद होगा तो इसके नताइज पर भी एतबार होगा, इससे कौम को सैर हासिल नताइज भी मिलेंगे, हम इस्लाह भी कर सकेंगे, और ये करप्शन का एक बदतरीन बाब जो इस वक्त हमारे साथ हमारे माथे पर लगा हुआ है, इससे हम छुटकारा हासिल करने की काविश कर सकेंगे, हकीकी काविश कर सकेंगे, वो नहीं जो इस वक्त हमारे सियासी मैदान में हो रहा है। इतना अहम मामला, इतना कलीदी मामला, नाजुक मामला है, और ये बन गया है इस वक्त क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बमुकाबला पीटीआई, जो असल मामला है, जो इसकी रूह है, वो हवा में उड़ गई है। ऐसा लगता है एक सियासी दंगल, सियासी अखाड़ा शुरू हो चुका है पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और ये भी हम आपको बताएंगे कि लगता है कि हुकूमत जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही है, पैनिक नजर आती है, जरूरत से ज्यादा घबराई हुई है। ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पनामा लीक्स सामने के आने के बाद दुनिया की जमहूरियतों में जहां के हवाले से इन पनामा लीक्स में जिक्र है, वहां का जो रद्द अमल है वो बहुत सोबर नज़र आता है और हालात के तकाज़ों के एतबार से है। आइसलैंड का रद्द अमल हमारे सामने है, जहां पर वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बरतानिया में वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन अपने मरहूम वालिद के हवाले से जो इसका इसमें जिक्र है, उस हवाले से उन्होंने एक कमीशन बना दिया है, और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं बरतानिया के, वो इस सिलसिले में कहते हैं कि गो के वो इस दुनिया में नहीं हैं वज़ीर आज़म के वालिद, लेकिन वो इसकी जड़ तक पहुँचेंगे, और इसके लिए बाकायदा तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दूसरी जो यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ पर इस सिलसिले में भरपूर तरीके से एक सोबर अंदाज से बहस को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में ये सूरत हाल, ये इंतहाई सीरियस मामला, या ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए कि वो इससे इंतहाई अहम, नाजुक और कलीदी मसले के हवाले से एक सोबर, एक भरपूर और एक तहक़ीक़ाती अंदाज से हम लेके आगे बढ़े, और वाकई अगर हम चाहते हैं कि इसको सीरियस अंदाज के अंदर डील करें और संजीदगी का मुजाहरा हर वक्त करते रहें, तो वो जिसका जो इस बात का तकाजा है वो इस वक्त नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि हुकूमत और हुकूमती बड़े इस पूरे मामले के बाद वहां पर एक पैनिक बटन दब गया है। हुकूमती रद्द अमल मुसलसल आ रहा है, और आप उसमें अगर आप देखें तो तनासुब नजर नहीं आता। एक जानिब हुकूमत के बड़े और अनगिनत बयानात में ये कह रहे हैं कि पनामा लीक तो हमारे लिए रहमत साबित हुई है, इसने वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ और उनके साहबजादों का मौक़िफ़ साबित कर दिया है। पनामा लीक ने हर वो बात सही साबित कर दी है जो हम हमेशा इसके बारे में कहते रहते हैं। आज हुक्मरान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में करारदाद पास की कि पनामा लीग दरअसल साजिश है, ये दरअसल पजामा लीग है, ये शैतानी लीग है, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। मुस्लिम लीग नून ये साबित नहीं अभी तक उसको पता कि दरअसल ये विंडिकेशन है प्राइम मिनिस्टर और उनके साहबजादों की, उनके खानदान की, या ये दरअसल साजिश है, या ये कि उनकी हुकूमत को पलटने की कोई साजिश है, या ये कोई कोशिश है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हुकूमती लोग, हुकूमत का रिस्पांस कुछ ज्यादा है। ऐसा लगता है कि पैनिक बटन दब गया है। एक दिन में दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए परवेज रशीद साहब ने, जो कि दस्तयाब नहीं होते। 8 महीने से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी आज तक परवेज रशीद
صاحب سے بات ہوئی، لیکن 2 پریس کانفرنس انہوں نے پاناما لیکس آنے کے بعد ایک روز کری. آج بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں. پورا جو رد عمل ہے وفاقی حکومت کا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان ہے. پاناما لیکس نہیں ہے، یہ تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے. حکومت کے لیے کم از کم یہی سولیوشن، جتنا بھی حکومتی رسپانس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ذکر ہے تو تحریک انصاف کا، عمران خان کا، تحریک انصاف کا، عمران خان کا. اب سے تھوڑی دیر قبل ایک بڑی پریس کانفرنس کی جناب دانیال عزیز نے، وفاقی وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید نے، جناب ایک اور وفاقی وزیر محمد زبیر نے، ایک اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے مل کے پریس کانفرنس کی. 4 وزیروں نے پریس کانفرنس کی. 50 منٹ کی پریس کانفرنس ہے اور اس کا پورا منبع، مقصد، فوکس ہے پاناما لیکس نہیں بلکہ عمران خان اور شوکت خانم ہاسپٹل ہے. جناب پرویز رشید اب اس موضوع پہ اپنی 4تھی پریس ٹاک کے دوران آج کہہ رہے تھے. الزام جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب پہ لگا دیا گیا نا، اور جتنی تقاریر کی گئیں، جتنی پریس کانفرنسیں کی گئیں اس موضوع پہ، جتنے ٹاک شوز ہوئے، جتنا کچھ لکھا گیا، کسی نے ان کا نام سب نے کم لیا اور نواز شریف صاحب سے زیادہ سوال جواب کیے گئے. تو نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں. جب آپ نے سیاست کو ہمارے تک پہنچا دیا، پرائم منسٹر تک پہنچا دیا، تو پھر ہم اس کا جواب تو دیں گے نا. ہم تو آپ کو ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں نا کہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ان میں غیر ملکی بھی ہیں اور ان میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. تو اس کا جواب عمران خان صاحب سے آپ بھی پوچھیں، ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں. بالکل صحیح ہے. سیاست میں پوائنٹ سکورنگ عمران خان بھی کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، آپ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن آپ حکومت میں ہیں اور آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ایک بہت سیریس، بہت سنجیدہ، ایک دوررس مسئلہ ہے. اس کو حل کرنا بھی ہے، اس کا سراغ لگانا بھی ہے اور اس سلسلے میں دوررس اقدامات بھی کرنے ہیں. ضرور الزامات اور سیاست میں سیاسی جواب ضرور دیں، لیکن ماحول کے حوالے سے جو تقاضا ہے، جو سیریسنس کا اور جتنی ایک ان ڈیپتھ اس کے انالیسس کا، وہ تو نہیں ہو رہا. اور آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی، یہ طویل عرصے کی پریس کانفرنس، یہی پریس کانفرنس کے مندرجات جو ہے وہ اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں. آج جناب دانیال عزیز نے وہی مسئلہ جو اس سے پہلے بھرپور طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون اٹھا چکی ہے، اس پہ بھرپور طریقے سے ہم بھی پروگرام کر چکے ہیں، اس کا ایک بار پھر ذکر ہوا. آج جناب دانیال عزیز نے کہا عمران خان صاحب جو ایک گلوبل نیٹ ورک کے ساتھ ایک انویسٹمنٹس میں ملوث رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے امتیاز حیدری صاحب ہیں، ان کے بیٹے زیک حیدری صاحب ہیں، اور یہ HBJ ہولڈنگز ایک کمپنی ہے جو کہ دبئی میں واقع ہے، جو مختلف قسم کی انویسٹمنٹس کو مینج کرتی ہیں. یہ جو امتیاز حیدری صاحب ہیں، یہ جو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے انویسٹمنٹ کمیٹی کے یہ رکن تھے، اور انہوں نے اس بورڈ کے اوپر جس کے عمران خان صاحب چیئرمین ہیں، اس کے حوالے سے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ لوگوں کے دنیا میں انویسٹ کیے، ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کے لیے دعویٰ کیا، اور یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ ہمارے انڈاؤمنٹ کے پیسے ہیں. یہ پیسے جو کہ ملینز آف ڈالرز شوکت خانم ٹرسٹ نے ملک سے باہر بھجوائے اور آف شور کمپنیز میں، برٹش ورجن آئلینڈز میں انویسٹ کیے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے پہ بھرپور ایک کیمپین PMLN کر چکی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے کانٹینٹ غلط ہے یا صحیح ہے، مگر یہ پورا معاملہ جو ہے سن 2012 میں ایک بھرپور طریقے سے اس وقت جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ سامنے لائی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، اور جناب خواجہ محمد آصف نے جو کہ اب ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے اس پوری کیمپین کو لیڈ کیا تھا اور یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے رکھی تھی اسی معاملے کے حوالے سے، جس حوالے سے آج یہ 4 وزراء نے پریس کانفرنس کی. پاکستان کے عوام پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جس مقصد کے لیے عطیات جو ہے عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، وہ عطیات جو ہے اس بیلنس شیٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوئے. یہ عطیات جو ہیں یہ ملک سے باہر لے جائے گئے اور بنامی کمپنیوں کے ذریعے ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں لگائے گئے. کوئی سورس اویلیبل نہیں جہاں سے ہمیں پتہ لگے کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر جو ہے کروڑوں، ملینز آف ڈالرز اور کروڑوں روپے کس طرح باہر لے جائیں گے، اور ان اداروں کا انتخاب کس نے کیا کہ اس میں پیسے لوگوں کے صدقات کے، فطرانے کے، کھالوں کے بیچ کے پیسے،
اور زکوٰۃ کے پیسے جو ہے کس طرح لگائیں گے. یہ الزامات 4 سال پہلے بھی سامنے آئے تھے، پھر سامنے آئے ہیں، اس کے جواب بھی آئے تھے، چاہے تسلی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، یہ پورا پوائنٹ ہو چکا ہے. لیکن آج کا مسئلہ دراصل یہ مسئلہ عمران خان، تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی اکیلی نہیں ہے جو کہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے پاناما لیکس کو جانچ رہی ہے. تحریک انصاف اور اس کے دوسرے اہم رہنما پاناما لیکس کو ایک طرف ڈال رہے ہیں. ان کے نزدیک صرف شریف خاندان اور جو جناب نواز شریف کی فیملی کے حوالے سے جو ذکر ہے پاناما لیکس میں، صرف فوکس وہی ہے. جو اتنا بڑا کلیدی مسئلہ ہے، اس پر اس انداز کا فوکس نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہ معاملہ تو میں بن گیا ہے، اس کی سیریسنس نہیں آ رہی، اور یہی چیز بار بار نمایاں ہوتی ہے. کل ہمارے پروگرام میں جناب جہانگیر ترین نے جب پاناما لیکس کے حوالے سے ہماری ان سے گفتگو ہو رہی تھی، ان کا فوکس، ان کا محور وہ صرف اور صرف شریف خاندان تھا، اور پاناما لیکس میں ان کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ تھا. دوسرے معاملات پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہی پی ٹی آئی. میں چیلنج کرتا ہوں آج قوم کے سامنے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کہ آپ مہربانی سے یہ بتائیں کہ جب جدہ میں اسٹیل میں لگائی تھی تو اس کا جو سرمایہ تھا، دیکھیں بینک سے قرضہ ایک میں ملتا ہے آپ کو، مگر اپنا سرمایہ بھی 25, 30, 40% لگانا پڑتا ہے. وہ سرمایہ کہاں سے آیا؟ پاکستان سے وہ ان کے بزنس تھی. اگر وہاں سے انہوں نے سرمایہ سعودی عربیہ بھیجا تو کون سے بینک سے بھیجا؟ بینکنگ چینل کی ڈاکیومنٹیشن دکھائیں، کیونکہ ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ یہ انہوں نے کالا دھن تھا جس کو انہوں نے ہنڈی کے تھرو جدہ بھیجا اور وہاں پہ مل لگائی. اگر بنیاد ہی کالا دھن تھی، اگر بلیک منی ان کی بنیاد تھا، ان کے پاس بینک کے باقاعدہ ریمیٹنس نہیں موجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام امپائر کی بنیاد بلیک منی تھی. ضروری، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس سلسلے میں جو بھی ثبوت ہے، جو بھی تمام چیزیں ہیں، وہ جب ایک سالڈ انڈیپینڈنٹ نیوٹرل آبجیکٹو کمیشن بن جائے اس میں اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن ایسا کمیشن نہیں ہو سکتا نا جو صرف اس معاملے کو دیکھے اور جو دوسرے 200 سے زائد پاکستانیوں کے معاملات ہیں اس طرف بالکل توجہ نہ دی جائے. ضرور پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے یہ بہت اہم معاملہ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، لیکن دوسرے معاملات بھی بہت اہم ہیں کیونکہ ان کا تعلق پورے نظام کے ساتھ ہے. پاکستان میں کرپشن کے نظام کے حوالے سے پاکستانیوں کے جو اعمال ہیں، جس انداز سے پاکستانیوں نے اپنی خفیہ دولت کے انبار ملک سے باہر لگائے ہیں، اس حوالے سے تحقیقات کرنے کی بڑی اپرچونٹی ہے. اسے تو میں کی اور پاکستان مسلم لیگ نون بمقابلہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں بنانا چاہیے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. آج بڑی اہم خبر آئی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ بالآخر حکومت پنجاب، حکومت پاکستان اور فوجی ادارے ایک صفحے پر ہیں. جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن. پہلی بار پولیس فوج کے مشترکہ آپریشن کی باقاعدہ اطلاع ISPR نے دی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں خبر سے بریک کے بعد. تھوڑے سے عرصے کے میں رابطوں کے فقدان کے بعد ایک بار پھر لگتا ہے کہ وفاقی حکومت پنجاب اور فوجی ادارے ایک صفحے پر ہیں اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں اکٹھے ہو چکے ہیں. وہ مسائل جو تھے وہ لگتا ہے کہ عبور کر لیے گئے اور اس میں کلیدی کردار تھا اختتام ہفتہ اس ملاقات کا جس میں شرکت کی تھی جناب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور جناب شہباز شریف نے. اور یہ ملاقات ان کی ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے ساتھ، جس میں پنجاب آپریشن کے حوالے سے جو آرمی کا پرسیپشن تھا اور جو پنجاب حکومت کا وفاقی حکومت کا پرسیپشن تھا اس میں جو فاصلہ تھا اس کو عبور کیا گیا. جس کے بعد پرسوں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں کچھ عرصے کے بعد یہ ملاقات ہوئی، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، وزیر اعظم جناب نواز شریف موجود تھے. وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ سیکیورٹی کا اعلیٰ اجلاس تھا جس میں پنجاب آپریشن کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے دوسرے اہم معاملات کے حوالے سے ایک بار پھر ہم آہنگی پیدا ہوئی اور جو مسائل تھے ان کو عبور کیا گیا. جس کے بعد آج اس سلسلے میں بھرپور اطلاع آئی جب ISPR نے کہا کہ دہشت گردوں، خطرناک ملزمان اور فراریوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مربوط آپریشن جاری ہے. جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں پنجاب پولیس، CTD اور رینجرز فوج کی مدد کر رہی ہے. پہلی بار پنجاب پولیس اور CTD کا نام لیا گیا ISPR کی جانب سے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں فوجی اداروں کی مدد کر رہی ہے، رینجرز کی مدد کر رہی ہے. اس سے یہ بات بھرپور میسج کے ذریعے سامنے آئی کہ اب ایک بار پھر فوج، رینجرز کے ساتھ پولیس اور CTD کو شامل کیا گیا ہے اور اب تمام صوبائی اور وفاقی ادارے مل کے، فوجی ادارے مل کے جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کر رہے ہیں جو کہ اس وقت بھی جاری ہے. اور آج ISPR نے اس حوالے سے بہت اہم اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت کلیدی آپریشن ہے جو کہ جاری ہے. اور آج ہی اسلام آباد میں وزیر اعظم جناب
जनाब नवाज शरीफ की सदारत कौमी सलामती की कमेटी का एक बहुत अहम इजलास हुआ है 3 साल में 5वीं बार, जिसमें आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तीनों सर्विसेज चीफ, DGISI शरीक थे और इसकी सदारत वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने की। पाकिस्तान को दरपेश खतरात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से तमाम मामलात में इसमें गुफ्तगू हुई। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से जो किरदार सामने आया है, जो भरपूर सबूत सामने आए हैं, इस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है आज के इस इजलास में। और इसी दौरान जनूबी पंजाब में ये ऑपरेशन शुरू हुआ है जो कि एक बार फिर फौज को और सूबाई इदारों को और विफाकी इदारों के परसेप्शन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को उसने इकट्ठा किया है। इस पर बात करते हैं। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ जनाब जाहिद हुसैन ने। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। लगता यह है कि ये जो कुछ हफ्ते चलने वाले मसाइल अब अबूर हो गए हैं और जिसकी वजह से आज ISPR ने कहा है कि अब जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो रहा है उसमें फौज आगे है, रेंजर्स और CTD और पुलिस उसकी मावनत कर रही है। बहुत अहम बात है कि फौज खुद लीड कर रही है, लेकिन अब इसमें पुलिस के इदारों को भी शामिल किया गया। क्या इतना नाजुक मामला है ये? देखिए, ये बात सही है कामरान की। ये एक मसला था जो कि काफी तनाज़े के बायस था आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान पंजाब का ऑपरेशन। मेरे ख्याल ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अब ये मामला तय पा चुके हैं और मेरे ख्याल पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात पे कन्विंस है कि अब ये ऑपरेशन की जरूरत है। और खास तौर पे जो इलाके हैं जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वो इस लिहाज से भी जो है इसकी अहमियत है कि ये सारी तीनों सरहदों से मिलती हैं। ये कहा जाता है कि ट्राइबल एरिया से जो लोग भाग के आते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से बचने के लिए, वो भी सीधा यही साउथ पंजाब का रुख करते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान से भी उसका जो है ताल्लुक बन के आता है। तो इस लिहाज से ये है कि ये बात तय थी कि अगर इसको तकमील तक ज़रब अज़ब को पहुंचाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पंजाब के इन इलाकों पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो उनकी पनाहगाहें हैं और न सिर्फ पनाहगाहें हैं जो मिलिटेंट्स की, बल्कि उसके साथ साथ जो एक नेटवर्क वहाँ पे बना हुआ है जिनकी मदद से जो है ये मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है। तो वो उसको कलाकमा किए बगैर जो है ये कामयाबी नहीं हो सकती है। और ये इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो लाहौर में जो हमला हुआ था आखिरी पार्क के अंदर, जिसमें मासूम 72 लोग जो है बच्चे और औरतें भी शामिल थी, उसमें मारे गए थे, तो उसमें जो है उसके बाद से ये इसकी शिद्दत में और इजाफा हुआ था। और यही बात थी कि जो है आर्मी ने फौरी तौर पे फैसला किया था कि अब काफी देर होती जा रही है, अब ऑपरेशन करना चाहिए। इसमें थोड़े से इख्तिलाफात मौजूद थे, मेरे ख्याल ये कि अब इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं एक अच्छी खबर का। मईशत के हवाले से अच्छी खबर यह है कि इस रवा माली साल के पहले 9 महीनों में जो हुकूमती माली अहदाफ थे, यानी महसूलात के रिकवरीज के जो अहदाफ थे, वो न सिर्फ अबूर हुए हैं बल्कि पहले से 20% ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं और 20% से ज़्यादा हुकूमत की आमदनी हुई है। एक आम आदमी को समझने के लिए ज़रूरी है, जो कि पिछले साल के 9 महीने के मुकाबले में तकरीबन 20% ज़्यादा है। अच्छी खबर है, इसका मतलब है कि मईशत मूव कर रही है भरपूर तरीके से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक़ डार, छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। तमाम माहौल के बावजूद, चाहे पनामा लीक्स हो, चाहे रॉ का मामला हो या दूसरे मामलात हो जिसने आपकी तवज्जो दूसरी खबरों पर मरकूज की है, लेकिन पाकिस्तान के मईशत का पहिया चल रहा है, बिजनेस का पहिया चल रहा है, आमदनियां हो रही हैं, कारोबार हो रहा है और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान में इस माली साल के पहले 9 माह के दौरान, यानी जुलाई 2015 से इस माह के आखिर तक, यानी मार्च के आखिर तक रिकॉर्ड 2102 अरब रुपए टैक्स आमदनी हुई है। 2102 अरब रुपए की हुकूमत को आमदनी हुई है। इस माली साल की 3 छमाही में 99.7% वसूली की गई है, यानी जो हदफ वसूल किया गया था वो पूरा हो गया है, जो कभी पूरा नहीं होता था। लेकिन इस दफा इस 9 महीने के दौरान ये हदफ पूरा हुआ है, जो पिछले साल इस अरसे के दौरान वसूल की जाने वाली रकम से 20% ज्यादा है। यानी कि गुज़िश्ता साल जो पहले 9 महीने में रकम आमदनी हुकूमत की हुई थी, इस साल 20% उससे ज्यादा आमदनी हुई है, जो कि मईशत के पहिया चलने की अक्कासी करती है। 9 माह के दौरान इनकम टैक्स वसूली के 25 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की आमदनी में 998 अरब रुपए, 28 अरब रुपए और
कस्टम की ड्यूटी में 273 अरब रुपए वसूल किए गए हैं, जो खुद एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। पिछले माली साल के 9 माह के मुकाबले में इस साल इनकम टैक्स की वसूली में 20% इजाफा हुआ है, सेल्स टैक्स की आमदनी में 16% इजाफा हुआ है, कस्टम्स ड्यूटी में 35% इजाफा हुआ है। इस तरह से ये एक बेहतर आशारिये हैं जो नजर आते हैं। अच्छी खबर है, मईशत के हवाले से बेहतर खबर है, इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर खजाना जनाब इसहाक डार। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब। ये टैक्स आमदनी जो इस साल अब तक 9 महीने में हुई है, हम ये देखते थे कि हम जो टारगेट्स फिक्स किए जाते थे FBR की जानिब से माली साल के, वो पूरे नहीं होते थे। इस दफ़ा तो लगता है कि हम पूरे कर रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले में जो हमारी जो रेवेन्यूज है, आमदनी है, वो कहीं बेहतर है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब बहुत शुक्रिया। ये अभी 9 महीने यानी 3 क्वार्टर का हमने कल रात रिव्यू किया था और जो हमारे दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का भी रिव्यू किया था, लेकिन पहले रेवेन्यू की जिस पे आप फरमा रहे हैं मैं उसकी कुछ तफसील दे देता हूँ कि जनवरी के महीने में हमारी जो टारगेट था 230 बिलियन का था, वो हमारा 297 बिलियन हुआ। तो जनवरी के अलोन महीने में कह लेंगे एक महीने में 29% का हमने ग्रोथ ली है। अगर हम इसको पूरा क्वार्टर करें 3 महीने का, यानी 1 जनवरी से 31 मार्च, तो ये हमारी ग्रोथ जो है वो 22% है, 588 के अगेंस्ट 718 बिलियन। लेकिन अगर हम 9 महीने का फिगर लें फ्रॉम 1 जुलाई 2015 आज तक, तो उसमें हमारा जो टोटल टारगेट था 2103 बिलियन हमने लिया है 1753 के मुकाबले में। तो ये 20% की ग्रोथ है एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो अब पहला क्वार्टर आपको याद होगा हमारी 40 बिलियन की शॉर्टफॉल थी, फिर हमने दूसरे क्वार्टर में 35 बिलियन की शॉर्टफॉल भी रिकवर की और हमने दूसरे क्वार्टर में अपना टारगेट भी अचीव किया। अब तीसरे क्वार्टर में टारगेट भी अचीव किया और वो 5 जो बिलियन की शॉर्टफॉल थी वो भी कवर की। देयर बाय मीनिंग कि हमने 2103 अरब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्ट किए हैं। और ये जब आप कंपैरेटिव देखेंगे तो ये पिछले साल 9 महीने में 1753 अरब 9 महीने में हुए थे और इस साल ये 2103 अरब हो चुके हैं। जाहिर है पिछले 9 महीने के मुकाबले में तकरीबन 22% ये ग्रोथ है। बड़ी अच्छी बात है, सबको इस पे इत्मीनान होना चाहिए। आपके नजदीक क्या वजह है इसकी? मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो बड़ा हमने जो रीवैम्प किया है, हमने आपने देखा कि एक टीम ने 2 साल में 33% ग्रोथ थी, उसको हमने उसने काफ़ी मेहनत की। अब नई टीम हम आगे लेके आए, उनको हमने जो है फ्रैंकली रिलीव किया, चेयरमैन FBR को सेक्रेटरी AD बनाया और एक नई टीम को एक नया टारगेट दिया कि भाई अब 33% ग्रोथ जो है 2 साल में करीबन 16% पर एनम, हमें अब 20% चाहिए। ये खान साहब ये माइंड में रखें कि ये 1944 से हम अगर इस साल 3104 पे जाते हैं तो हम वर्चुअली 50% से क्रॉस करेंगे इस ग्रोथ को 3 साल में। यानी ये पाकिस्तान का पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है कि इतना ज्यादा पाकिस्तान का पोटेंशियल है। तो अल्लाह के फजल करम से हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। इसका हमने यानी जो बहुत एलीट क्लास के लिए, प्रिविलेज क्लास के लिए जो SROs होते थे, स्पेशल यानी कंसेशंस, और उस चीज़ों को हमने पिछले 2 साल में 3 साल का प्लान किया था। पहले साल उसको 1/3 खत्म किया था, दूसरे साल उसको फिर 1/3 खत्म किया था। 2 साल में 223 अरब की तो उसकी एडिशन हुई है। यानी नए टैक्सेस नहीं है कि जो स्पेशल प्रिविलेज लोग और खास लोगों के बाजी में दर्जनों और कई हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस, उन SROs को हमने खत्म किया। इस साल आपकी दुआ से हम जो 30 जून यानी 2016 का बजट देने जा रहे हैं 1 जुलाई वाला, इसमें हम बाकी को भी इंशाल्लाह SRO खत्म कर देंगे। दूसरा हमने इसमें रैशनलाइजेशन की है। एक तरफ हमने मैक्सिमम ड्यूटी को कम करके 30 से 20% पे हम लाए पिछले 3 बजट्स पे और 2 साल में, और साथ हमने स्लैब्स को कम किया 7 से 5। इस साल हम स्लैब्स को मजीद एक और स्लैब कम करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जितनी रजीम है वो पेनल्टी है उन लोगों के लिए, विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से बात करो कि जो सिस्टम में नहीं है, पाकिस्तान के खजाने में और अवाम के खजाने में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे और नॉन फाइलर है, टैक्स फाइल रिटर्न नहीं कर रहे, उनके लिए एक हम जो लाइफ या उसको एक्सपेंसिव करते जा रहे हैं ना आने की। और आपको याद होगा कि आज भी 0.4% जो है विद होल्डिंग टैक्स बैंकिंग कैश, नॉन बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन पे भी है, नॉन कैश बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जो फाइलर्स नहीं है।
جو فائلرز ہیں ان پہ وہ لاگو نہیں ہوتا. تو اس میں ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ہیں, اس میں ہم نے کوشش کیا کہ جتنی کلین مینجمنٹ ہم لے کے آ سکیں, ایفیشینٹ مینجمنٹ لے کے آ سکیں. ایف پی آر میں ہم نے اپنے لاز کو بھی کافی ریفارم کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی یہ ان اینڈنگ نہیں ہے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہونا چاہیے نا. اب بجٹ ہے اب سے مہینہ 2 مہینے بعد, اور جب یہ بہتر سچویشن ہے اور یہ ہماری ریونیوز بہتر ہو رہے ہیں, آپ پوری اکنامک سچویشن کو بہتر بتا رہے ہیں, اور اب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی نکلیں گے اگلے 3 سے 6 ماہ کے دوران, تو عوام کو اس کا براہ راست فائدہ بجٹ میں کیا آپ دینے جا رہے ہیں؟ جی خان صاحب, پبلک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل خوشخبری ہونی بھی چاہیے, ہوگی بھی, لیکن اصل جو پبلک کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں ہم نے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت پیچھے چھوڑ دیا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ 20 کروڑ کا ملک ہو, اور آپ پی ایس ٹی پی جو فیڈرل ہے وہ 350 بلین ہو جب ہم آئے ہیں, اور اسی طرح صوبوں کی آج وہ ڈبل ہو چکی ہے. آج وہ قریباً یہ سال جو ہے ہم نے پیور پی ایس ٹی پی 600 بلین پلس ٹی ڈی پیز کا 100 بلین ڈال کے 700 بلین کا اپنے لیے ہدف رکھا ہوا ہے. اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا, کمیونیکیشن ٹھیک ہوگی, آپ کی سڑکیں ٹھیک ہوگی, آپ کے انرجی کے کارخانے لگیں گے, تو یہی آپ کی جو پہیہ ہے معیشت کا اسی طرح چلے گا. تو اس کے لیے ہم نے, اور اسی طرح جو ایک اسلامی مملکت کا فرض ہے کہ جو آپ کے پسا ہوا طبقہ ہے, جو آپ کے پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے آپ وسائل جتنا سپیئر کر سکتے ہیں اس کو ہم نے قریباً 40 ارب سے اٹھا کے آلموسٹ 107 ارب پہ ہم لے کے گئے ہیں 2 سال کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, وہ ہوں گی. ہمارا پورا فوکس ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کو کام آئے گا. آپ ہماری ہے کہ کسی طریقے سے ہم 7% گروتھ پہ اس ملک کو لے جائیں, ہم فسکل ڈیفیسٹ 4 پہ کنٹین کر لیں, ہم جو اس کی اپنی اکانومی کی جو رفتار ہے اس کو ہم انکریز کریں گے, جاب اپورچونٹیز نکلیں گی, انشاءاللہ روزگار کے مواقع ہوں گے, زندگی بہتر ہوگی, پر کیپٹا انکم بڑھے گی. یہ ساری چیزیں فوکس میں پرائم منسٹر کی ویژن کے مطابق انشاءاللہ جو قوم سے وعدہ کیا, جو توقعات ہیں, مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے قریب ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب اسحاق ڈار ہمارے ساتھ تھے. آج کی اچھی خبر یہی ہے کہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں 20% اضافہ اس 9 ماہ میں ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ چل رہا ہے, حکومت کی آمدنی بہتر ہو رہی ہے. ظاہر ہے حکومت کی آمدنی بہتر ہوگی تو اوورآل ملک میں کی صورتحال بہت بہتر ہوگی. اسی دوران یہ خبریں بھی ہیں کہ پاکستان کے بینکوں سے جو نجی شعبہ قرضہ لیتا ہے اس میں دگنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 ماہ کے دوران. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ لوگ قرضہ لے رہے ہیں, کاروبار میں لگا رہے ہیں, اور ظاہر ہے جب نجی شعبہ قرضہ لیتا ہے تو ایکسپینشن ہوتی ہے یا نیا کاروبار کھلتا ہے. اس لحاظ سے معیشت کے حوالے سے, موجودہ صورتحال کے حوالے سے قوم کے لیے یہ ایک بہتر خبر ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے سیاسی میدان میں نظر آتے ہیں. ہمیشہ سیاسی میدان میں حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر عوام کی شمولیت ہوتی ہے وہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہیں. پاکستان کی معیشت کی اس اچھی خبر کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.